अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें क्या हैं जी? तकलीफ़ का एक सिलसिला है जो कल से जारी है और जो रावला कोट में हुआ वो मीरपुर में भी दोहराने की कोशिश नज़र आती है। बड़ा मशहूर सा शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो ऐसी ही सूरत हाल है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस तरह ताकत के बेजा इस्तेमाल से लाशें गिरा के आप कोई चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और उससे कोई वक्ती फ़तह हासिल कर लेंगे, तो ये सिर्फ आपका गुमान है। वक्ती तौर पर मुमकिन है कि ये चीज़ें कोई कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन दूररस असरात क्या हैं इस सब के, वो कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा इस वक्त। रावला कोट में जो मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात हैं, कुछ के नज़दीक 11 अफराद शहीद हुए हैं, 17 अफराद शहीद हुए हैं, एक्शन कमेटी ये कह रही है। कुछ जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि 19 अफराद शहीद हो गए हैं। जबकि आज जो मीरपुर में उसके बाद हुआ है, उसकी जो वीडियोज़ आई हैं, चूँकि वो दिन की रोशनी की वीडियोज़ हैं, दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं। मीरपुर में एक जुलूस, छोटा सा पुरअमन जुलूस झंडे लेकर गुजर रहा है बाज़ार से, और वहाँ पर अचानक ही शेलिंग, फायरिंग और धावा बोला जाता है जुलूस के ऊपर। और फिर जिस तरह से वो जुलूस में शुरका इधर उधर भागते हैं जान बचाने की खातिर, और फिर वो गोलियाँ जो हैं वो लगती हैं उन मोटरसाइकिल सवारों को। कुछ ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ के बारे में इत्तलात हैं कि शायद वो जहाँ से गुज़र गए हैं, और सड़कों पर वो ज़ख्मी और लाशें गिरी पड़ी हैं, मोटरसाइकिलें गिरी पड़ी हैं, और बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं अफरा तफरी के आलम में। ये क्या हो रहा है? और फिर वहाँ पर आते हैं कुछ एहलकार और आकर वो जो ज़ख्मी हैं या जो लोग अगर शहीद हुए हैं उनको उठा के वो एक गाड़ी में डाल कर ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो ये बहुत तकलीफ़ दे मनाज़र है। ये क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है कि क्यों, किस लिए? वो वहाँ से पुरअमन जुलूस गुज़र रहा है, उन्होंने किसी पे हमला तो नहीं किया। कोई ऐसा तो नहीं था कि वो किसी चौकी पे हमला आवर हो गए थे कि इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। रावला कोट में जो कल हुआ उसके एहतजाज में मीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलीज़ और जुलूस निकले हैं। वो पुरअमन तौर पे जा रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है, और उनके ऊपर धावा बोल दिया गया। किस लिए? क्यों? क्या किया था उन्होंने? क्या कसूर था उनका? और ऐसा करने वालों के हाथ भी नहीं लरसते कि आप जीते जागते माओं के बच्चे इस तरीके से भून रहे हैं, ऐसे शिकार हो रहे हैं जैसे जानवरों का भी शिकार नहीं किया जाता। बहुत तकलीफ दे। और इस सारे में आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई वजह नहीं समझ में आ रही। चलिए, जहाँ पर आप कहें कि मिलिटेंसी है, कोई लोग हमलावर हैं, वो भी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक आप अलग अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं। इस वाली फुटेज में जो नज़र आ रही है मीरपुर की, उसमें तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इन लोगों ने किसी पे हमला किया हो। तो फिर क्यों कर इनके ऊपर इस तरह का ब्रूटल अटैक किया गया है? और मैं हैरान हूँ कि इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। पाकिस्तानी मीडिया से तो अब आप वैसे ही कोई तवक्को ही ना रखें ना, इनसे तो कोई आप तवक्को ना रखें। ये तो गोदी मीडिया से भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं, मेरी आप राय जाने दो। इस तरह ये बेहिस होके बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर अमनो अमान की ये सूरत हाल है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, और ये वहाँ पर इलेक्शन खेल रहे हैं बैठ के कि जी इतनी नशिस्तें उसके हाथ में आ गई, उसकी नशिस्तें उसके हाथ में आ गई, और जनाब वो सारी जो एक ढोंग नूरा कुश्ती हुई है उसके ऊपर बैठ के तबसरे तज्जिए कर रहे हैं। ये हालात हैं हमारे नेशनल मीडिया के। और इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो जो ये सिलसिला है कहीं रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक खिताब किया और वो बहुत इसके ऊपर गरजे बरसे हैं, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है। पहले तो मैं उनकी कुछ चीज़ें जो उनके ख़िताब के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर उसका भी एनालिसिस करते हैं कि भाई आप किस तरह बरी ज़िम्मा है। बिलावल साहब फरमाते हैं कि
ریاست کو سوچنا ہوگا کہ نون لیگ کا مفاد عزیز ہے یا قومی مفاد عزیز ہے. نون لیگ کے مفاد کی خاطر کہاں تک جانا ہے؟ جو حالات آج آزاد کشمیر میں ہیں، کیا یہ آزاد کشمیر کے حالات ہیں؟ ہم آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم قومی مفاد میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر ہم خاموش ہو جائیں؟ کتنا نون لیگ کے لیے ہم نے مزید سپیس فراہم کرنی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں، ہم پرامن لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں، لیکن مجبور نہ کریں کہ ہم بھی نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. یہ باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے خطاب میں. تو بھائی سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے سوال ہوگا نا، آج آپ کو جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا درد جاگا ہے اور آپ نے کچھ اس کے اوپر لب کشائی کی ہے، لیکن یہ آج تو نہیں صرف ہو رہا، یہ تو پچھلے 1.5 مہینے سے سلسلہ جاری تھا، بلکہ 2 مہینے اب ہونے کو ہیں کہ وہ دھرنے پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ آپ کی حکومت بھی ہے، آپ وہاں پر کوئی کردار بھی ادا کر سکتے تھے، لیکن آپ اس ساری سچویشن کو صرف بارگین کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور اب آپ پہلے مرحلے میں جب انہوں نے آپ کی بجائے نون کو نشستیں دے دی ہیں، تو اب آپ جو ہیں وہ دوبارہ سے انقلابی بن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب وہاں پہ ہو رہا ہے. اب آپ کو وہ سارا دکھ تکلیف درد نظر آ رہا ہے. اگر آپ اتنے ہی سگے تھے تو آپ کرتے نا الیکشن کا بائیکاٹ. پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا، آپ بھی کرتے، باقی جماعتیں بھی کرتی، پھر دیکھتے کہ کیسے وہاں پہ یہ ڈھونگ الیکشن ہوتا ہے. آپ نے ان کو لیجٹمیسی فراہم کی، آپ کی وہاں پہ حکومت تھی، آپ کی حکومت نے اس کو کالعدم قرار دیا ایکشن کمیٹی کو. وہاں پر وہ 2 مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ناکہ بندی ہوئی تھی، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ وہاں پر گئے اور آپ وہاں پہ جلسہ کر کے واپس آ جاتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ میں کوئی ثالثی کرا دیتا ہوں، کوئی سیریس اس کے اوپر آپ کی جانب سے بھی ایکشن نہیں لیا گیا کہ کوئی اس میں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی مفاد میں اس وقت اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے ساتھ بیٹھیں. 4 دن سے آپ کے جو لوگ ہیں وہ مختلف ٹاک شوز میں آ کے لگے ہوئے ہیں چیخیں مارنے کہ جناب یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، ہم قومی مفاد میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. بھئی قومی مفاد یہ ہوتا ہے، یہ قومی مفاد ہے کہ آج جو ہے پاکستان میں ہر روز کی بنیاد پر پیٹرول پرائس بڑھتے ہیں، ہر روز کی بنیاد پر غریب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. یہ قومی مفاد ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے ایسے دبا ہوا ہے کہ جہاں پر عام آدمی سارا اس کا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے، بجلی کے بل کی صورت میں، گیس کے بل کی صورت میں، پیٹرول کی مد میں، کھانے پینے کی اشیاء کی مد میں، ہر چیز کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی کا آپ نے اس کے اوپر ڈال کر اس کا کچومر نکال دیا. یہ قومی مفاد تھا، یا یہ آپ کا قومی مفاد تھا کہ اداروں کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا جاتا کہ عدلیہ کی آپ نے جان نکال دی بروٹ میجورٹی سے. یہ قومی مفاد ہے کہ عدلیہ ختم ہو جائے. یہ قومی مفاد ہے کہ الیکشن کمیشن ختم ہو جائے اور ایک کٹ پتلی سا فارم 47 یا 45 جہاں مرضی جاری کر دیا جائے. یہ قومی مفاد ہے کہ لوگوں کو گولیاں مار کر احتجاج کا حق ختم کر دیا جائے. یہ قومی مفاد ہے کہ میڈیا کا گلا دبا دیا جائے. اس میں سے کون سا کام تھا جو قومی مفاد میں تھا اور جس کی وجہ سے آپ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے. ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی قوم کا مفاد جڑا ہوا تھا، صرف آپ کے اپنے مفاد جڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ نے بندر بانٹ کی. آپ نے اس کے بدلے میں زرداری صاحب کو صدر بنایا، اس کے بدلے میں آپ نے اپنے عہدے لیے، آئینی عہدے لیے، گورنرز بنائے. اس کے بدلے میں آپ نے گلگت کی حکومت لی، اس کے بدلے میں سندھ کی حکومت لی، اس کے بدلے میں آپ نے اپنے فائدے اٹھائے. تو یہ مت کہیے کہ قومی مفاد میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ اپنے ذاتی مفاد میں ساتھ بیٹھے. اور اگر آج آپ کو کوئی دکھ درد ہے تو آج ابھی ہٹ جائیے اس قوم کے مفاد میں، اس جعلی حکومت کے پیچھے سے. پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے قومی مفاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ سارا کچھ گند میں شامل بھی ہیں اور اس کے بعد یہ آ کے عوام کو بیوقوف بھی بناتے ہیں کہ جناب ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قومی مفاد میں کر رہے ہیں. کیا قومی مفاد میں؟ ذرا کھل کے بتائیں نا. یہ کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ جناب اگر نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہ بنائی تو کوئی ڈائریکٹ مارشل لاء لگ جائے گا. تو اس وقت کیا ہے؟ یہ جو اس وقت چل رہی ہے حکومت، یہ حکومت ہے، کوئی جمہوری نظام ہے؟ یہ تو آج آپ نے خود اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. تو پھر کس چیز نے آخر آپ کو مجبور کیا کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ دے کر اس کا وزیر اعظم بنوائیں، ان کی حکومت بنوائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیں اور یہ تمام ترامیم کر کے
اس کو پتہ نہیں ایک الگ ہی کوئی شکل دے دیا, یہ 1973 کا آئین ہی نہیں رہ گیا اب جو آپ نے بنا دیا اس کو. تو کیا اس تمام تر جو آپ کا سفر تھا نون لیگ کے ساتھ, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس سے اچیو کیا کیا ہے؟ ہر چیز کا تو بیڑا غرق کیا ہے. تو یہ جو اب آج کا بھی شور شرابہ ہے, اس کا بھی مقصد صرف یہی لگ رہا ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے الیکشنز کا, اس میں کچھ سیٹیں مل جائیں, کیونکہ ابھی جو میر پور میں سیٹیں ملی ہیں اس میں شاید 3 یا 4 سیٹیں ملی ہیں, پیپلز پارٹی کو شاید 3 ہی ملی ہیں. تو اب ان کا یہ ہے کہ جی ہمیں ذرا تھوڑی زیادہ سیٹیں دی جائیں, بھائی ہم کیوں پیچھے رہیں. تو اس وجہ سے اب یہ پتہ نہیں دوبارہ سے بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے. ورنہ اگر کسی کو واقعتاً قومی مفاد عزیز ہوتا تو وہ ایک لمحے کے لیے اس جعلی حکومت کے ساتھ نہ بیٹھتا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی قوم کے مفاد میں جعلی حکومت ہوا ہے کبھی کہ کوئی جعلی حکومت, جعلی چیز کسی کے مفاد میں ہو؟ یہ کون سا آپ کا مفاد تھا, قومی مفاد, جس میں آپ نے جعلی حکومت کو پرائم منسٹر بنوا کے اور ان کی حکومتیں بنوا دیں اور خود بھی ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اقتدار میں؟ تو یہ بلاول بھٹو کی جو ساری پکار تھی, اس کا کوئی مقصد جو ہے اس کے علاوہ تو سمجھ نہیں آتا کہ الیکشن کے اگلے مرحلے میں زیادہ سیٹیں چاہیے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا بھی دن ہے, لیکن جی ملاقات نہیں ہونی. بہنیں پہنچی ہیں لیکن ان کو ناکے پر روک دیا گیا ہے. آبویس سی بات ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں, کون یہاں پہ ملاقات کروائے گا؟ جو مینٹالٹی نظر آ رہی ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ عمران خان سے ملاقات کروائے گا. اور تیسری چیز جو اس وقت مجھے تو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو احتجاج کا اعلان کر رہی ہے, ان کا کیا فیٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی کشمیر کے حالات دیکھ کے یہی سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی ریاست کی تو سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, 19-20 فرق نہیں آیا, پہلے سے زیادہ ہی ہمیں ایگریشن نظر آیا, اس میں کوئی ہمیں نرمی تو نظر نہیں آئی. تو پھر یہ اب جو کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ کوئی احتجاج کرنا ہے یا کوئی لانگ مارچ کرنا ہے, تو اس کا کیا فیوچر ہوگا اور لوگ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کریں گے؟ ایک ویڈیو بہت وائرل ہے اس وقت ڈی سی لاہور کی, اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. ڈی سی لاہور صاحب جو ہیں ان کے پاس آئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر صاحب, اور وہ بیسکلی آئے تھے جو لاہور میں انہوں نے مینار پاکستان پر 5 اگست میں جلسے کے لیے درخواست دی ہے, اس کے حوالے سے بات کرنے. تو ڈی سی صاحب کا کہنا ہے کہ جی مجھے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے دی ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو اس میں ویڈیو میں چیز ڈسکس بہت ہوئی ہے اور جس پہ بہت لوگوں کا ریاکشن آیا, وہ کیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور اس وقت جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے نمائندے آپ کے سامنے, جو عوامی نمائندے ہیں, وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈی سی صاحب بہت ہی رونت کے ساتھ اپنی سیٹ پہ بیٹھے کرسی پر جھول رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں جیسے آپ کوئی بادشاہ ہیں اور آپ کے سامنے کوئی رعایا بیٹھی ہوئی ہے. اور ڈی سی صاحب کا جو وہ جھولنا ہے کرسی پر اور جو ان کا رویہ ہے ٹورڈز الیکٹڈ نمائندے, وہ آپ کو ٹپکل یاد دلاتا ہے کہ جو انگریز سامراج ہمارے لیے تحفے چھوڑ کے گیا ہے. یہ سسٹم سارا ڈی سی وی سی کا انہی کا ہی سسٹم تھا نا, جو جاتے ہوئے وہ چھوڑ کے ہمارے گلے ڈال کے چلے گئے. تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے جو یہاں کے بابو ہیں, ان کی مینٹالٹی ہے کہ وہ اس وقت اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عوامی نمائندوں کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو بیسک مینرز بھی نہیں ہے. مطلب عوامی نمائندے تو چھوڑیے, اگر عوام کا کوئی عام شہری شخص بھی اپنی کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی عرضی کے ساتھ آپ کے دفتر جائے, تو آپ میں اتنی تمیز اور تہذیب ہونی چاہیے, اتنے مینرز ہونے چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. کوئی آپ کے سامنے اجنبی بھی آ جاتا ہے تو آپ تمیز سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں کہ بھائی آپ کا مدعا کیا ہے. وہ تو پھر چلیے عوامی نمائندے ہیں, ایک بڑی پارٹی کے لیڈرز ہیں, اور آپ ان کے سامنے یوں رونت سے بیٹھے ہیں اور بیسک مینرز نہیں ہیں آپ کو کہ اگر کوئی شخص مہمان آیا ہے, وہ اپنا مدعا لے کر آیا, تو آپ نے اس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ وہ مینٹالٹی ہے جو خاص طور پر پنجاب حکومت نے اس پوری بیوروکریسی کے دماغ میں گھسا دی ہے, کیونکہ جو جتنا اپوزیشن کو ذلیل کر رہا ہے, عوام کو ذلیل کر رہا ہے, اتنا مریم نواز اس کو زیادہ نوازتی ہے. تو یہ ایک ریس چل رہی ہے, پیرا فورس ہو, سی سی ڈی ہو, پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, وہ آپ کو جتنا زیادہ ذلیل کرتی ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ انعام و اکرام پاتی ہیں.
تو یہ پولیس اسٹیٹ جو میں بار بار سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سب سے زیادہ شور میں نے مچانا شروع کیا تھا اس کے اوپر کہ پنجاب جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے اس وقت، اور آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی رعایا ہے اور آپ کے اوپر جو ہے کوئی بادشاہ سلامت حکومت کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈی سیز ہیں اور جو پولیس والے ہیں یہ ان کے وہ کارندے ہیں جنہوں نے زبردستی کوئی رول جو ہے اس کو مسلط کروایا ہوا ہے۔ اور یہ احساس آج سب کو ہو رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ جناب یہ ڈی سی صاحب جو ہیں یہ ان کا آپ انداز دیکھیے اور ان کے طریقہ کار کو دیکھیے۔ یہ جو سی ایس ایس کی ایگزامز دے کے ہماری بیوروکریسی میں بھرتی ہوتے ہیں لوگ رٹے مار کے، قابلیت ان میں 1 روپے کی نہیں ہوتی، سسٹم سارا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ کیا قابلیت ہے ان کی؟ انہوں نے کون سا بحران جو ہے وہ حل کیا؟ آج آپ دیکھ لیں پنجاب میں گندم کدھر غائب ہے، کون سا بحران انہوں نے حل کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں ہر سال کی طرح اس سال بھی سیلاب آ رہے ہیں، پانی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا کیا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کوئی مسئلے کا سلوشن نکال کر جو ہے وہ کروایا ہوا ہو یا کوئی کسی طرح کی کوئی ارینجمنٹ کی ہو؟ تو یہ اس بیوروکریسی کا حال ہے۔ دنیا کے گھٹیا ترین اور نالائق ترین دماغ جو ہیں وہ اٹھا کے یہ سی ایس ایس میں آ جاتے ہیں۔ مجھے تو اس قدر نفرت ہے، میں نے تو اپنے کسی بچے کو کسی فورس میں نہیں بھیجنا۔ جو ان لوگوں کی ایک گرومنگ ہے، جو ان کے دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے، یعنی انسان کو انسان ہی نہیں ہے سمجھتے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو بہرحال یہ جو تحفے ہیں مبارک ہو اس قوم کو بھی، اور مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ بھی مبارک ہو جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کے ہاتھوں آپ اس طرح ذلیل ہو رہے ہیں 12 کروڑ، تو آپ کو تو ڈبل مبارک ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔